रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जिगर मुराद आबादी की गज़ल आदमी आदमी से मिलता है पढ़ेंगे। सबक के पहले हिस्से में हम गज़ल के मुश्किल अल्फाज, मानी, तलफ़्फ़ुज़, मफ़हूम, तशरीह और हवाला जात का मुताला करेंगे। गज़ल का पहला शेर है, आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। तशरीह तहरीर करते हुए सबसे पहले हम हवाला शेर तहरीर कर लेंगे, यानी सिनफ़े अदब गज़ल, जबकि शायर का नाम जिगर मुराद आबादी। फिर हले लुग़त तहरीर किया जाएगा, जिसमें पहला लफ्ज़ है आदमी, जिसके मानी है इंसान, मिलना मानी मुलाकात करना या जानना। तीसरा लफ्ज़ है या तीसरी तरकीब कह लीजिए दिल का मिलना, यानी मिजाज ना मिलना या फिर सोच ना मिलना। शेर का मफहूम है, यूं तो आदमी बहुत से आदमियों से मिलता है, मगर उसका दिल बहुत कम किसी से मिलता है। अब हम शेर की तशरीह शुरू करेंगे, और शेर की तशरीह शुरू करने से पहले हम गज़ल की वजाहत और शायर का मुख्तसर तारुफ तहरीर करेंगे। यानी हम सबसे पहले तहरीर कर सकते हैं, उर्दू अदब में गज़ल वो सिनफ़े सुखन है जिसका हर शेर एक अलग इकाई होता है और उसके हर शेर का एक अलग मफ़हूम हो सकता है। सोज़ो गुदाज गज़ल का लाज़मा है। इसके बाद हम शायर का मुख्तसर तारुफ तहरीर करेंगे, यानी ज़ेरे तशरीह शेर कादरुल कलाम शायर जिगर मुराद आबादी की गज़ल से माखूज़ है। जिगर मुराद आबादी खुसूसन गज़ल के शायर हैं। उनकी गज़ल में रंगे तग़ज़्ज़ुल नुमाया रहता है, ताहम वो कहीं भी क्लासिकी रवायत का दामन नहीं छोड़ते। उनका कलाम पुख्ता है और उसमें एक वालेहानापन और नग़मगी का एहसास मिलता है। अब हम शेर की तशरीह शुरू करते हैं। तशरीह तलब शेर सहले मुमतना की उम्दा मिसाल है, जिसमें जिगर ज़माने की एक बड़ी तल्ख़ हकीकत को बेनकाब करते हैं। वो बताते हैं कि इंसान फितरतन बड़ा खुदगर्ज़ वाक़े हुआ है। उसके ज़ाहिर व बातिन में बड़ा तज़ाद पाया जाता है। बज़ाहिर हम अपने अपने मफादात के पेश नज़र एक दूसरे को सलाम करते और बगलगीर होते नज़र आते हैं, लेकिन जैसे ही मफाद ख़त्म होता है, हम एक दूसरे से मुंह मोड़कर अचानक लाताल्लुक़ हो जाते हैं और यूं अजनबी नज़र आते हैं जैसे एक दूसरे को जानते ही ना हो। दर हकीकत हमारे दिलों से अखलास का खात्मा हो चुका है, लिहाजा हर हाथ मिलाने वाला शख्स दोस्त कहलाने का हकदार नहीं ठहराया जा सकता। इसके बाद हम हवाले का शेर तहरीर कर सकते हैं। तुम तकल्लुफ़ को भी अखलास समझते हो फराज, तुम तकल्लुफ़ को भी अखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। इसके बाद हम तहरीर कर सकते हैं, दरअसल ये दोगला रवैया हमारी मादी सोचों का गमाज़ है। ये वाज़े करता है कि इंसानियत की कदर हमारी निगाहों में अब बाकी नहीं रही। सच तो यह है कि मनसबे इंसानियत पर वही शख्स पूरा उतर सकता है जो हर किस्म की खुदगर्जी से पाक होकर दूसरों से हुस्न सलूक से पेश आए। लेकिन अफसोस कि ज़माने की हवस ने आज के इंसान को इंसानियत के मफहूम से नाआशना कर दिया है। आज का इंसान बज़ाहिर तो एक दूसरे से मिलता है, लेकिन उसका दिल साफ नहीं है, बल्कि उसके चेहरे पर झूठी हंसी की मुलम्माकारी है और दिल नफरतों और कदूरतों की मैल से अटे हुए हैं। इसके बाद हवाले का दूसरा शेर तहरीर कर लीजिए। ये चलन आम है इस दौर के इंसानों का, ये चलन आम है इस दौर के इंसानों का, फासले दिल में रखे और बगलगीर हुए। इस शेर का एक दूसरा पहलू भी हो सकता है कि इंसान एक माशरती हैवान है और अपनी रोजमर्रा जिंदगी में उसका बहुत से लोगों से पाला पड़ता रहता है, लेकिन अपने हम मिजाज लोग उससे बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। शायर के इर्द गिर्द भी बेशुमार लोग हैं, मगर उन लोगों में बहुत कम ऐसे हैं जो उसके
ہم مزاج ہیں، یا پھر جو اس کے احساسات اور جذبات کو سمجھ سکتے ہیں۔ لہذا دیکھا جائے تو زندگی میں ایک آدمی بہت سے آدمیوں سے ملتا ہے، میل ملاقات کا سلسلہ جاری رہتا ہے، مگر بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا دل کسی کے ساتھ مل جائے۔ یعنی ایسا بہت مشکل سے ہوتا ہے کہ انسان اپنا قلبی اور دلی تعلق ہر کسی سے قائم کر سکے۔ شعر نمبر 2، بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ حوالہ شعر صنف ادب غزل، جبکہ شاعر کا نام جگر مراد آبادی۔ حل لغت ستم یعنی ظلم، سادگی یعنی سادہ مزاج، بھول جانا فراموش کر دینا۔ مفہوم ہے جب وہ مجھ سے سادہ دلی سے ملتا ہے تو میں اس کے تمام ستم بھول جاتا ہوں۔ دوسرے شعر کی تشریح کرتے ہوئے ابتدا ہم ایک مرتبہ پھر غزل کی وضاحت اور شاعر کے مختصر تعارف سے کریں گے، اور ان دونوں نکات کی وضاحت پہلے شعر کی تشریح کرواتے ہوئے کی جا چکی ہے۔ اس کے بعد ہم تحریر کر سکتے ہیں اردو زبان کی غزلیہ شاعری کا وتیرہ رہا ہے کہ محبوب کے ظلم و ستم اور عشاق کی بے قراری اور تڑپ کو مختلف زاویوں سے نمایاں کیا جائے، اور اس اردو کلاسیکی شاعری میں جو محبوب کے خاص ظلم و ستم کا ذکر ملتا ہے، در حقیقت یہ وہ ستم ہوتا ہے جو محبوب اپنے ناز و ادا، اپنی شوخی و شرارت اور ہجر و فراق سے محب پر ہمیشہ روا رکھتا ہے۔ جگر مراد آبادی اس شعر میں کلاسیکی شاعری کے اس موضوع کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب کا ناز و ادا اور ہجر و فراق اگرچہ میرے لیے وبال جان بنا ہوا ہے، اور میں دن رات اس کے بے نیازانہ رویے پر تکلیف میں مبتلا رہتا ہوں، تاہم میں یہ بھی سوچ سکتا ہوں کہ جب میری اپنے محبوب سے ملاقات ہوگی تو میں اسے لازماً اپنے حال دل سے آگاہ کروں گا، اور اسے یہ احساس دلاؤں گا کہ اس کی یہ بے رخی، اس کا یہ بے نیازانہ رویہ میرے لیے کس قدر تکلیف دہ ہے۔ لیکن جب میرا محبوب میرے روبرو آتا ہے تو اسے حال دل سنانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ میرے سامنے معصومیت کا وہ عظیم پیکر بن جاتا ہے، اور میں اس کے ناز و ادا پر فریفتہ ہو کر اپنے تمام گلے شکوے بھول جاتا ہوں۔ بقول شاعر، ہائے آداب محبت کے تقاضے ساغر، ہائے آداب محبت کے تقاضے ساغر، لب ہلے اور شکایات نے تن توڑ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ شاعر اپنے محبوب کی ایک خوبی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا محبوب جب بھی مجھ سے ملتا ہے تو اس خوبصورتی اور سادگی سے ملتا ہے کہ میں اس کا ہر ستم بھول جاتا ہوں۔ میں اپنے محبوب کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے دن بھر تڑپتا رہتا ہوں، اور سوچتا ہوں کہ جب میرا محبوب میرے سامنے آئے گا تو میں اس کی بے اعتنائی کا شکوہ کروں گا، اپنے دکھ کی داستان اسے سناؤں گا، اسے بتاؤں گا کہ میں کتنی راتوں سے نہیں سو پایا۔ لیکن جیسے ہی محبوب سامنے آتا ہے تو میری ساری تکالیف اس کا معصوم اور بھولا بھالا چہرہ دیکھنے سے، اس کی مسکراہٹ دیکھنے سے اور اس کی خوبصورت باتیں سننے سے دور ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہم حوالے کا دوسرا شعر تحریر کر سکتے ہیں۔ یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا۔ شعر نمبر 3، آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔ حوالہ شعر میں صنف ادب غزل، جبکہ شاعر کا نام جگر مراد آبادی تحریر کر لیجئے۔ حل لغت میں ایک اہم لفظ ہمارے پاس آ رہا ہے، یعنی رنگ، جس کے معنی ہے روپ یا پھر شکل۔ مفہوم ہے آج ایسی کیا خاص بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا جلتا دکھائی دے رہا ہے۔ شعر نمبر 3 کی تشریح کی ابتدا بھی ہم ایک مرتبہ پھر غزل کی وضاحت اور شاعر کے مختصر تعارف سے کریں گے۔ ان دونوں نکات کی وضاحت پہلے کی جا چکی ہے۔ اس کے بعد ہم تحریر کر سکتے ہیں کہ اردو شاعری کا وتیرہ رہا ہے کہ عاشق اپنے محبوب کو سراپا حسن اور مجسم خوبصورتی قرار دیتا ہے۔ وہ نادر تشبیہات و استعارات کا استعمال کر کے
محبوب کی شخصیت کو روشنیوں اور خوشبوؤں سے سجاتا ہے۔ محبوب کے قد کو فتنہ قیامت، گردن کو سراہی، چہرے کو چاند، گھنی زلفوں کو سیاہ رات، جبکہ دندان یار کو قیمتی موتی قرار دیا جاتا ہے۔ بقول شاعر، یہ شاعر ہیں الہی یا مصور پیشہ ہیں کوئی، یہ شاعر ہیں الہی یا مصور پیشہ ہیں کوئی، نئے نقشے نرالی صورتیں ایجاد کرتے ہیں۔ اردو غزل کے نامور شاعر میر تقی میر ان الفاظ میں اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہیں: نازکی اس کے لب کی کیا کہی ہے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ جبکہ اردو زبان کے ایک اور نامور شاعر کثیر شفائی میر کے اس شعر کا جواب یوں دیتے ہیں: وہ تیرے حسن کی قیمت سے نہیں ہے واقف، وہ تیرے حسن کی قیمت سے نہیں ہے واقف، پنکھڑی کو جو تیرے لب کا بدل کہتے ہیں۔ زیر تشریح شعر میں شاعر اپنے محبوب کی مسکراہٹ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اردو ادب میں گویا ایک نئی روایت کا آغاز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج نہ جانے ایسی کیا خاص بات رونما ہو گئی ہے کہ چمن میں کھلے ہوئے پھولوں کا رنگ میرے محبوب کے کھلکھلاتے ہوئے چہرے سے ملتا جلتا محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ میرا محبوب جب بھی کسی بات پر ہنستا ہے تو اس کا چہرہ سرخ ہو کر نہایت خوبصورت دکھائی دینے لگتا ہے۔ شاعر در حقیقت اپنے محبوب کے مسکراتے ہوئے چہرے سے لہکتے ہوئے خوبصورت پھولوں کو تشبیہ دیتے ہوئے کہنا چاہتا ہے کہ آج یہ پھول اس کے محبوب کے مسکراتے ہوئے چہرے کی طرح نہایت خوبصورت دکھائی دے رہے ہیں، جو کہ شاعر کی حیات میں اضافے کا باعث ہے۔ حوالے کا شعر تحریر کر لیجئے اس کے بعد: عجب نہیں تیری ہلکی سی مسکراہٹ سے، عجب نہیں تیری ہلکی سی مسکراہٹ سے، میری حیات کا وقفہ طویل ہو جائے۔ شاعر حیران ہے کہ آج کیا بات ہو گئی ہے کہ جب میں نے چمن کی سیر کی تو ہر کلی اور ہر گلے خوشنما پر مجھے محبوب کی دل فریب ہنسی کا گمان ہو رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج ان پھولوں نے میرے محبوب کے لہجے میں ہنسنا سیکھ لیا ہے، اور ان خوبصورت پھولوں نے میرے محبوب کے ہونٹوں کی سرخی چرا لی ہے۔ در حقیقت محبوب کی ہنسی نے شاعر کے حواس یوں سلب کر لیے ہیں کہ اسے ہر گلے خوشنما میں اپنے محبوب کا ہنستا مسکراتا چہرہ دکھائی دے رہا ہے۔ بقول شاعر، تیرا ہنسنا بھی کیا مصیبت ہے، تیرا ہنسنا بھی کیا مصیبت ہے، میں کوئی بات کرنے آیا تھا۔ شعر نمبر 4، سلسلہ فتنہ قیامت کا۔ سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش قامتی سے ملتا ہے۔ حوالہ شعر میں ایک مرتبہ پھر صنف ادب غزل جبکہ شاعر کا نام جگر مراد آبادی تحریر کر لیجئے۔ حل لغت: سلسلہ یعنی تعلق یا ربط، فتنہ سانحہ، خوش قامتی دراز قد۔ شعر کا مفہوم ہے: روز قیامت کی طوالت کا سلسلہ تیرے دراز قد سے ملتا جلتا دکھائی دیتا ہے۔ غزل کے شعر نمبر 4 کی تشریح کی ابتدا کرتے ہوئے ہم ایک مرتبہ پھر غزل کی وضاحت اور شاعر کا مختصر تعارف تحریر کر لیں گے۔ اس کے بعد اب چونکہ غزل کا شعر نمبر 4 غزل کے شعر نمبر 3 کی طرح محبوب کی تعریف و توصیف بیان کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، لہٰذا ہم اس شعر کی تشریح کی ابتدا بھی اردو شاعری کے اسی وتیرے سے کر سکتے ہیں۔ یعنی ہم تحریر کر سکتے ہیں کہ اردو شاعری کا وتیرہ رہا ہے کہ عاشق اپنے محبوب کو سراپا حسن اور مجسم خوبصورتی قرار دیتا ہے۔ وہ نادر تشبیہات و استعارات کا استعمال کر کے محبوب کی شخصیت کو روشنیوں اور خوشبوؤں سے سجاتا ہے۔ محبوب کے لمبے قد کو فتنہ قیامت، گردن کو سراہی، چہرے کو چاند، گھنی زلفوں کو سیاہ رات، جبکہ دندان یار کو قیمتی موتی قرار دیا جاتا ہے۔ جگر مراد آبادی اس شعر میں سانحہ قیامت کو اردو ادب کی روایات کے عین مطابق تشبیہاتی انداز میں محبوب کی طویل قامت سے ملاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ روز قیامت ایک غضبناک چیز ہے اور اس کی طوالت کئی ہزار سالوں پر محیط بتائی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح شاعر کے مطابق
محبوب کی دراز قامتی بھی عاشقوں کے لیے قیامت کے فتنے سے کم نہیں۔ شاعر کے مطابق روز قیامت کی طوالت اکثر اوقات امت مسلمہ اور ان کے علماء کرام کے درمیان موضوع بحث رہتی ہے، اور وہ قیامت کے دن پیش آنے والے واقعات کو نہایت طوالت کا حامی قرار دیتے ہیں۔ ان کی یہ تمام تر بحثیں سننے کے بعد شاعر یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ روز قیامت کی طوالت اور اس کے محبوب کے لمبے قد کا آپس میں کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے، کیونکہ جس طرح حشر کے دن آنے والی قیامت کو اس کی طوالت کو برداشت کرنا آسان کام نہیں ہوگا، اسی طرح سے محبوب کا سرو قد، اس کی دراز قامت بھی برداشت کرنا آسان کام نہیں۔ لہٰذا شاعر کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان دونوں ہی قیامتوں کو برداشت کرنا بہت مشکل کام ہوگا، کیونکہ جس طرح روز محشر کی طوالت خلقت انسانی کو بے چینی اور بے قراری میں مبتلا کرنے والی ہوگی، بالکل اسی طرح شاعر کے محبوب کی یہ خوبصورت دراز قامت اور شوخی سے بھرپور چال ڈھال عشاق کے دل نازک کو بے قرار کیے رکھتی ہے۔ اس کے بعد ہم دوسرا جو حوالہ ہے شعر کا وہ تحریر کر سکتے ہیں: عشاق کے دل نازک اس شوخ کی خو نازک، عشاق کے دل نازک اس شوخ کی خو نازک، نازک ہے اسی ڈھب سے یہ کار محبت بھی۔ شعر نمبر 5: مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ حوالہ شعر میں صنف ادب غزل، جبکہ شاعر کا نام جگر مراد آبادی، تحریر کر لیجئے۔ حل لغت: ٹوٹ کر ملنا یعنی گرم جوشی سے ملنا یا شدت سے ملنا یا دل ٹوٹ جانے کے بعد کسی سے جا کر ملنا، یہ تمام کے تمام معنی ٹوٹ کر ملنا کے تحریر کیے جا سکتے ہیں۔ مفہوم ہے: جو مل کر بھی کبھی نہیں مل پاتا، دل ٹوٹ کر اسی سے ملتا ہے۔ شعر نمبر 5 کی تحریر کرتے ہوئے سب سے پہلے غزل کی وضاحت اور شاعر کا مختصر تعارف تحریر کر لیجئے۔ اس کے بعد ہم لکھ سکتے ہیں کہ تشریح طلب شعر میں شاعر جگر مراد آبادی نے عشق حقیقی اور عشق مجازی دونوں طرح کے رنگ بیان کیے ہیں۔ وہ عشق حقیقی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر طرف جلوہ نمائی ہے، اس کائنات کی ہر شے چیخ چیخ کر اپنے رب کی وحدانیت کی گواہی دے رہی ہے، اگرچہ وہ کائنات کے ہر ذرے میں پنہاں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ وہ انسان کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اپنے خالق کو تلاش کرے۔ بقول شاعر: اپنی پہچان کی خاطر ہے بنایا سب کو، اپنی پہچان کی خاطر ہے بنایا سب کو، سب کی نظروں سے مگر خود کو چھپا رکھا ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، وہ اس دنیا میں آنے کے بعد اس دنیا کی خوبصورتیوں میں، اس دنیا کی رونقوں میں اور اس دنیا کی رنگینیوں میں ایسا مگن ہو جاتا ہے کہ اپنے خالق کو بھی بھلا بیٹھتا ہے، اور پھر جب دنیا کی رنگینیوں میں اسے ہر طرف سے ٹھوکریں ملتی ہیں، ہر طرف سے نامراد ہوتا ہے، تو ایک مرتبہ پھر اپنے رب ہی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یوں دیکھا جائے تو وہ جس ہستی سے ناتا توڑ کر اس دنیا کی رونقوں میں مگن ہوا ہوتا ہے، آخر دل ٹوٹنے کے بعد، ناکامی ہونے کے بعد، نامرادی حاصل ہونے کے بعد وہ دوبارہ ٹوٹ کر اسی ہستی سے جا ملتا ہے۔ اس شعر کا دوسرا پہلو یعنی مجازی لحاظ سے اس شعر کے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ شاعر سے اس کا محبوب نہایت بے رخی سے ملتا ہے، اس سے دور دور رہتا ہے، اس کی چاہتوں کا گرم جوشی سے جواب نہیں دیتا، پھر بھی شاعر کو اس سے ملنے کی چاہ رہتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا محبوب میرے قریب رہ کر بھی قریب نہیں ہے، اسے میرے ساتھ رہ کر بھی میرا خیال نہیں ہوتا، وہ بظاہر مجھ سے ملتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ مجھ سے نہیں ملتا، اس کی اس بے پرواہی اور بے نیازی سے میرا دل ٹوٹتا ہے، مگر میری محبت کا یہ عالم ہے کہ اس کی لاکھ کج ادائی کے باوجود میرا دل یہی چاہتا ہے کہ میں ہر پل اس کے ساتھ رہوں۔ اردو غزل کی روایت کے عین مطابق محبوب کے ستم، بے نیازی اور بے پرواہی عاشق کی چاہت میں اضافے کا سبب بنتی ہے، اور وہ نتائج سے بے پرواہ ہو کر
قربت محبوب کی تگ و دو میں مصروف رہتا ہے کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے۔ اس کے بعد حوالے کا دوسرا شعر تحریر کر لیجئے۔ ملنا تیرا آسان نہیں ہے تو سہل ہے، ملنا تیرا آسان نہیں ہے تو سہل ہے، دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں۔ شعر نمبر 6، کاروبار جہاں سنورتے ہیں، کاروبار جہاں سنورتے ہیں، ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے۔ حوالہ شعر صنف ادب غزل، جبکہ شاعر کا نام جگر مراد آبادی۔ حل لغت کاروبار یعنی کام، جہاں مراد دنیا، سنورنا سدھرنا یا ٹھیک ہونا، بے خودی ہوش میں نہ رہنا۔ شعر کا مفہوم ہے انسان کے کام اس وقت پایہ تکمیل کو پہنچنے لگتے ہیں جب وہ دیوانہ وار اسے سر انجام دینے کی کوشش کرتا ہے۔ شعر کی تشریح شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے غزل کی وضاحت اور شاعر کا مختصر تعارف تحریر کر دیجیے۔ اس کے بعد ہم تشریح کرتے ہوئے لکھ سکتے ہیں کہ زیر تشریح شعر میں شاعر جگر مراد آبادی دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے کا آسان سا طریقہ بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں مسافر ہے اور اس زندگی کا سفر طے کرنے کے لیے اسے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ انسان اپنے اس سفر کی ابتدا لاتعداد خواہشات کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ اپنے ہر کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہے، لیکن انتھک کوشش کے باوجود اس کے کئی کام ادھورے رہ جاتے ہیں۔ وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ ان کاموں اور خواہشوں کی تکمیل میں جذبہ کامل کا فقدان ہوتا ہے، کیونکہ اگر راہ طلب میں جذبہ کامل آپ کے ساتھ ہو تو آپ کو منزل کو نہیں ڈھونڈنا پڑتا، بلکہ منزل خود آپ کو ڈھونڈ لیتی ہے۔ اس کے بعد حوالے کا شعر تحریر کر لیجئے۔ راہ طلب میں جذبہ کامل ہو جس کے ساتھ، راہ طلب میں جذبہ کامل ہو جس کے ساتھ، خود اس کو ڈھونڈ لیتی ہے منزل کبھی کبھی۔ اس کے بعد ہم تحریر کر سکتے ہیں اگلے پیراگراف میں کہ انسان ہر کام کو سر انجام دینے کی ٹھانتا تو ہے، لیکن جب راہ کے مسائل آڑے آتے ہیں تو ہمت ہار کر منہ موڑ جاتا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان کسی بھی کام کی شروعات کرے تو راہ میں آنے والے مسائل اور مشکلات سے بے پرواہ ہو کر دیوانہ وار اپنی کوشش اور جدوجہد کو جاری رکھے، کیونکہ زندگی کا سفر اگر جاری رکھا جائے تو مسافر کو جھلسا دینے والی دھوپ کے ساتھ ساتھ مسافر نواز شجر سایہ دار بھی میسر آ ہی جاتے ہیں۔ اب حوالے کا اگلا شعر تحریر کر لیجئے۔ سفر ہے شرط مسافر نواز بہتی رے، سفر ہے شرط مسافر نواز بہتی رے، ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہے۔ اس کے بعد اگلے پیراگراف میں ہم لکھ سکتے ہیں دراصل انسانی زندگی میں کامیابی کا تمام تر دار و مدار جذبہ عمل ہی پر ہے، کیونکہ یہ انسان کا عمل ہی ہے جو اسے جنت یا جہنم کا مستحق ٹھہراتا ہے۔ اب حوالے کا آخری شعر تحریر کر لیجئے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ غزل کا آخری شعر یعنی شعر نمبر 7، روح کو بھی مزہ محبت کا، روح کو بھی مزہ محبت کا، دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ حوالہ شعر صنف ادب غزل، جبکہ شاعر کا نام جگر مراد آبادی۔ حل لغت مزہ یعنی لطف، محبت چاہت، ہمسائیگی پڑوسی۔ شعر کا مفہوم ہے روح کو بھی اصل محبت کا مزہ اس وقت ملتا ہے جب اسے دل کی ہمسائیگی نصیب ہوتی ہے۔ اب ہم غزل کے آخری شعر کی تشریح کی شروعات کرتے ہیں۔ ابتدا میں ایک مرتبہ پھر ہم غزل کی وضاحت اور شاعر کا مختصر تعارف تحریر کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم تشریح کرتے ہوئے یہ لکھ سکتے ہیں
کہ زیر تشریح شعر میں غزل کے شاعر جگر مراد آبادی انسانی روح اور دل کے خوبصورت تعلق کو بڑے احسن انداز میں واضح کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسانی روح در حقیقت ایک نہایت نازک، حساس اور لطیف شے ہے جسے انسانی جسم کے اس کثیف اور سخت پنجرے میں قید کر دیا گیا ہے، جبکہ اسی سخت جسم کے اندر تمام خیالات اور نازک احساسات و جذبات کے محور دل کو بھی رکھ دیا گیا ہے۔ روح کا تعلق ہر وقت انسانی جسم سے رہتا ہے، لیکن در حقیقت مختلف حیت اور افعال رکھنے کے باعث انسان کی روح اور اس کا جسم ایک دوسرے کے بالکل متضاد ہیں۔ اب انسانی دل جو کہ اس کے جسم میں موجود ہوتا ہے، اگر اس دل میں نیک خیالات پیدا ہوں تو انسانی روح کا تعلق جسم کے بجائے دل سے زیادہ قریبی ہوتا ہے، اور روح دل میں پیدا ہونے والے ان نیک جذبوں سے خوب سرور حاصل کرتی ہے۔ گویا انسانی دل میں اگر یاد الہی موجود ہو تو روح نہایت خوش اور مسرور نظر آتی ہے۔ شاعر کے نزدیک انسان کی روح براہ راست دل سے اثر لیتی ہے، لہٰذا اگر انسانی دل نیک ارادوں کا مرکز ہو تو روح نہایت خوش ہوتی ہے اور محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر خوب تسکین پاتی ہے۔ لیکن اگر اسی انسانی دل کو نفسانی خواہشات اور شیطانی خیالات کی آماجگاہ بنا دیا جائے تو روح ایک پریشانی، ایک بے چینی، تکلیف اور کرب میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور اس روح کا تعلق دل سے ٹوٹنے لگتا ہے۔ اس شعر کا ایک دوسرا پہلو یعنی مجازی پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاعر اپنی ذات کے لیے روح، جبکہ اپنے محبوب کے لیے دل کا استعارہ استعمال کر کے اپنی محبت کی وضاحت کرنا چاہتا ہے۔ شاعر کے مطابق اسے عشق محبوب اسی وقت تسکین بخش سکتا ہے جب اس کا محبوب بھی اس کی محبت کا جواب محبت سے ہی دے۔ اس کے بعد ہم حوالے کا شعر تحریر کر سکتے ہیں۔ الفت کا جب مزہ ہے کہ وہ بھی ہوں بے قرار، الفت کا جب مزہ ہے کہ وہ بھی ہوں بے قرار، دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو غزل اور اس کی تشریح حوالہ جات کے ساتھ نہایت آسانی سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔